शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। बहुत ही मोहतरम हाजी ग़ुलाम अहमद बेलोर साहब और यहाँ पे मौजूद अवामी नेशनल पार्टी के बुज़ुर्ग लोग और काबीना के अवामी नेशनल पार्टी के मरकज़ी सूबाई काबीना के हमारे मोहतरम यहाँ पे लॉयर्स फोरम के मैं काफ़ी वकला देख रहा हूँ, वो सब मोहतरम यहाँ पे PSF और काफ़ी लोग, आप लोगों का मशकूर हूँ, मीडिया के भाइयों का। यहाँ पे आना बिल्कुल जैसे बात हुई हमारे लिए नई बात नहीं है, बल्कि ये घर और ये तहरीक जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। अगर मैं ये बात करूँ, मेरी भी ये खुशकिस्मती है कि मैं आया हूँ इधर, लतीफ़ लाला के साथ बैठक हुई है और गपशप लगी है, और आज जिस इज़्ज़त से इन्होंने मुझे बुलाया है तो मैं मशकूर हूँ। और अगर आप इर्द गिर्द देखें तो हमारा बहुत महदूद प्रोग्राम था। हमारा सिर्फ ये था कि हम लोग आएंगे इनके पास और मीडिया से बात करेंगे, लेकिन ये इस घराने का और फिर लतीफ़ लाला का जो सारा तारीख़ है कि आप देख रहे हैं कि वो एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस ने क्या शक्ल इख्तियार कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह लतीफ़ लाला का ताल्लुक़ इतना है कि वो सब आए हुए आज इर्द गिर्द लोग आपको नज़र आ रहे हैं, और हम सब जो भी आए हैं दानिश लाला के इस दावत पे मशकूर से ज़्यादा खुश हैं कि हम सबको ये मौका दिया कि हम अपने उस अकाबरीन के घर, लतीफ़ लाला के घर पे आके जमा हों और ख़ुशी के मौके पे जमा हो। तो मैं मशकूर हूँ और मुबारकबाद भी देता हूँ। और तारीख़ खुली किताब है, चीज़ें हमारे सामने पड़ी हैं। लतीफ़ लाला के खिदमात किसी से छुपे नहीं है, जमहूरी सियासी खिदमात अपनी जगह पे, लेकिन एक वकील होने के नाते लतीफ़ लाला ने जो पुख्तून कौम, और मैं ये कहूँगा जिस पे भी कभी सख्ती का वक्त आया तो उस सख्ती ने लतीफ़ लाला के दर पे हर पुख्तून को पहुँचाया, और लतीफ़ लाला अपने दफ्तर में बैठ के हर पुख्तूनों की खिदमत उन्होंने। मैं मशकूर हूँ उन लोगों का जो इस माहौल को बनाने में कामयाब हुए हैं, और मैं उन गुमनाम सिपाहियों का ज़िक्र भी करना चाहूँगा कि मैं मशकूर हूँ संगीन खान एडवोकेट का, तारिक अफ़गान एडवोकेट का, और तमाम उन लोगों का जिन्होंने सदर साहब हमारे खैबर डिस्ट्रिक्ट के, उन सब का मशकूर हूँ जिन्होंने आज ये मौका बनाया है और हमें इकट्ठा किया। और इंशाअल्लाह हमारे लिए कुछ भी नया नहीं है, वो पश्तो में कहते हैं जोड़ यार वी जिन कड़े हंसते। तो बस इंशाअल्लाह वील जस्ट स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी हैव स्टॉप्ड, एंड एट दिस मोमेंट हमारे लिए सबसे बड़े जो चैलेंजेस हैं, इंशाअल्लाह उन चैलेंजेस का सामना करते हुए हम इकट्ठे हैं, और इंशाअल्लाह ये अमल जारी रखेंगे, कोशिश करेंगे कि पुख्तून कौम को मज़ीद यकजा कर सकें। मैं सियासी बात की बजाय आपके सवालात लेके देख लूँगा कि जो इंटरेस्ट की बात होगी तो वो मैं कर लूँगा। सबका मशकूर हूँ, और मीडिया के जो सवालात हैं उसके लिए हाज़िर। इमरान खान ये बताएं कि इस वक्त सेनेट इंतखाबात मखसूस नशिस्तों का है, और उस पर हैदर होदी साहब का एक बयान आया है कि अवामी नेशनल पार्टी को इखलाकी तौर पर ये नशिस्तें नहीं लेनी चाहिए। जबकि आज एक फैसला आया है कि इलेक्शन बोर्ड ने फहरिस्तें ख़त्म करके इलेक्शन कमीशन को 10 दिन के अंदर नई फहरिस्तें तैयार करने का हुक्म दिया गया है। तो क्या कहेंगे आप इसके हवाले से? देखिए मेरी जान, मैं बहुत वाज़ेह कह चुका हूँ कि अगर मेरे एक सीट जो मुझे मिला है, अवामी नेशनल पार्टी को मिला है, अगर उस एक सीट छोड़ने से निज़ाम ठीक होता है तो आप मेरी जगह आप जाके इस्तीफ़ा दे दें। हम इन सीटों के लालची नहीं हैं, लेकिन अगर वो नहीं होता और निज़ाम यही रहता है तो फिर तो मैं ये खुशकिस्मती समझूंगा कि मेरी तरह निसारबाज की तरह ये कुछ कतरे हैं जो आएंगे और इंशाल्लाह इस ग़ुलामी के दौर में कौम की आवाज़ पुकारेंगे। तो इसको हम इस तरह रद्द नहीं करते। अलबत्ता अगर निज़ाम ठीक होता है तो इंशाल्लाह आई विल बी द फर्स्ट वन टू डू इट। जी भाई। अच्छा, ये बताएं कि ANP सेनेट इंतखाबात में उतरने जा रही है। आपकी पार्लिमानी पार्टी ने टिकटें भी उसके लिए भी दरखास्तें भी तलब की है। तो आप क्या समझते हैं कि 3 अरकान के साथ बलूचिस्तान में तो आप ठीक है, वहाँ पर सेनेटर के लिए तारीख सामने पड़ी है, तारीख सामने, आपका सवाल समझ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं होगी। मैं एक मिनट आपकी बात मुझे समझ आ गई, लेकिन अभी जवाब मुझे देने दे। अपना जवाब मेरे मुंह में ना लाए। मैं अगर ये फ़ैसला ले रहा था तो मैं हॉर्स ट्रेडिंग को ख़त्म करने के लिए ये फ़ैसला ले रहा था। अगर मेरे 3 मेंबर्स हैं तो 3 भी तादाद है, अगर उनको मैं खुला छोड़ूंगा तो क्या होगा?
ہارس ٹریڈنگ ہوگی اور نہیں ہوگا میرے اپنے اگر ممبرز کھڑے ہوں گے تو میں دنیا کو دکھاؤں گا کہ جہاں پہ سب بکتا ہے گھوڑوں گدھوں کی طرح میرے ممبرز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن ان لکیلی پاکستان میں سب کچھ غیر آئینی ہوتا جا رہا ہے. اس میں جو بھی دیکھو لوگوں کی مرضی سے ہوتا جا رہا ہے. جس طرف مرضی کی چیز بن جائے تو وہی رہ جاتی ہے, نہیں تو بدل لیتے. تو اب اس دفعہ وہی پرانا شیڈیول, وہی کینڈیڈیٹس اور وہی سب کچھ کو لا کے ادھر پھر وہی ڈال رہے ہیں. تو اب سمجھ نہیں آ رہی پاکستان کا آگے کیا بنے گا. لیکن اللہ خیر کرے. جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے تو اگر مجھے یہ موقع ملتا ہے کہ میں اپنے کینڈیڈیٹس کو لانچ کروں تو میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اپنے 3 ممبرز کو ہارس ٹریڈنگ کے بدنامی سے بچا سکوں. اور دوسرا یہ میری جان کہ بالکل سیاسی جوڑ توڑ میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہماری ایک سینیٹر بنی تھی, پھر ہم نے پارٹی سے نکال بھی دیا تھا. 4 ممبرز تھے ہمارے تب. تو جوڑ توڑ میں کسی کو کیا پتہ چلتا ہے کہ کیا آتا ہے کیا نہیں آتا. لہٰذا یہ سیاسی ہے, سیاست ہے. اور میرے خیال میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ جو طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, اور عوامی نیشنل پارٹی میں انشاءاللہ بکاؤ مال نہیں ہے, یہ بات واضح ہونی چاہیے. تمام کے ٹائم حکومت نے قبائلی عوام کے ساتھ جو وعدے کیا تھا ایک بھی پورا نہیں کیا. ابھی ایک دوسرا جو ہے نا کمیٹی بنا ہوا تھا, قانون پہ قانون بناتے, کمیٹی پہ کمیٹی بناتے, لیکن عام انسان کو کچھ نہیں مل رہا. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. فاٹا کا انضمام ہمارے لیے ایک روشنی کا دن تھا, اور ہم سمجھے کہ انشاءاللہ اس انضمام کے بعد یہ ہمارے ساتھ اضلاع ترقی کریں گے. ہم سمجھے کہ پشاور میں لوگ پشاور کا حصہ لے کر جائیں گے اور بجوڑ کو آباد کریں گے. ہم سمجھے کہ مردان کا حق جائے گا شاید اور وہ وزیرستان کو آباد کرے گا. ہم سمجھے کہ سوات کا حصہ جائے گا وہ خیبر کو آباد کرے گا. اور انشاءاللہ یہ 7 اضلاع اسی طرح ترقی کریں گے جس طرح ہم بھی کوئی پاکستان کے ماحول میں کوئی اتنی ترقی نہیں کر پائے. لیکن 25ویں آئینی ترمیم کے بعد ہمیں یہ لگا کہ شاید جو 100 ارب روپے سالانہ اور جو وعدے ہوئے کہ انشاءاللہ یہ 7 اضلاع, لیکن ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ ان اضلاع کی ترقی میں کیا رکاوٹ ہے. وہ رکاوٹ قدرت ہے, وہ رکاوٹ ہمارے بیچ میں اللہ کا دیا ہوا وہ سونا چاندی ہے جس پہ سالوں سال ہو گئے ہیں, 100 سال ہو گئے ہیں, چہرے بدل گئے ہیں, لیکن لوگوں کی بھوکیں نہیں ختم ہو رہی. اس ترقی کے بیچ میں وہ منرلز ہیں جو باجوڑ سے لے کے وزیرستان تک لوگ بھوکوں کی طرح اس منرلز کے ساتھ ساتھ ہماری قوم کو بھی کھا رہے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ وزیرستان میں 600 کلومیٹر چلغوزے کا باغ پرسکون ہے, ایک چلغوزے کو بھی گولی نہیں لگتی. لیکن وزیرستان میں انسان پرسکون نہیں ہو سکتا. باجوڑ میں کان بڑے پرسکون ہیں, نیپرائٹ ہو, کرومائٹ ہو, لیکن باجوڑ کی عوام پرسکون نہیں ہے. میں مطلب عوامی نیشنل پارٹی بہت کلیئرلی یہ بتا چکی ہے اس ریاست کو کہ 25ویں آئینی ترمیم کا رول بیک ہم اسی طرح مخالفت کریں گے جس طرح ہم 18ویں آئینی ترمیم کے رول بیک کریں گے. اور بھلے ہمارے اسمبلی سے راستے روکے جائے, بھلے ہمیں ان غلام اداروں میں موقع نہ دے, لیکن آپ نے طاقت دیکھ لی جب حقیقت میں پختون قوم نے مائنز اینڈ منرلز بل کے خلاف اکٹھے ہوئے. کسی میں ان لوگوں میں ہمت نہیں ہو رہی جن کو 90% مینڈیٹ دیا تھا اسی کام کے لیے. تو انشاءاللہ پختون قوم اور پختون قوم میں باچا خان بابا کا نظریہ, اور اس میں انشاءاللہ یہ ہم سب بزرگ اور جوان ہمارے سامنے تاریخیں کھڑی ہیں, وہ تاریخیں جو پہاڑ ہیں, ہم انشاءاللہ ان تاریخوں کو اپنے دلوں میں رکھ کے انشاءاللہ اس کے ساتھ غداری ایک سینٹ بھی نہیں کر سکتے. ہم اگر 25 آئینی ترمیم واپس ہوتا ہے ہم میدان میں ہوں گے, اگر 18th امنڈمنٹ واپس ہوتا ہے ہم میدان میں ہوں گے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے اوقات میں ہم 18th امنڈمنٹ کے منو عمل پہ میدان میں آ رہے ہیں.
آج کل آصف زرداری کی رخصت جو 27ویں آئینی ترمیم کی بہت باتیں ہو رہی ہیں، کیا کہیں گے؟ یار پاکستان میں میری جان آپ کو تو پتہ ہے یہاں پہ تو خبر چلانی ہوتی ہے نا، لوگوں کو کچھ دکھانا ہوتا ہے، کوئی ٹرک کی بتی کے پیچھے، یہ تو قوم ہی ایسی ہے جس کے پیچھے چلانا ہوتا ہے. اس نظام میں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ نظام تو سب سیٹ ہے. اگر نظام سے کوئی مسئلہ ہو تو پھر چلو یہ بات ہم بیٹھ کے دیکھ لیں گے، لیکن یہ تو سیٹ نظام ہے. اس نظام سے مزید اس کو سیٹ نظام مثال کیا مل سکتا ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. لہٰذا جو پریزیڈنٹ کا جانا آئی ڈونٹ تھنک سو. اگر کوئی صحت کی وجہ سے ہو یا پیپلز پارٹی یہ فیصلہ کر لے کہ صدر صاحب نے استعفیٰ دینے اور کسی اور نے صدر بننے، وہ تو ٹھیک ہے. نہیں تو آپ کو تو یاد ہے ابھی تو یہ باتیں چل رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کو حکومت کا حصہ بنا رہے ہیں. تو ایک دم بھائی پتہ نہیں کہاں سے کوئی ایک بندہ ویلاگوں کی دور ہے اور یوٹیوب چینلوں کا دور ہے، جس نے ریس ہے وہی ریس ہے کہ دھماکہ ہو گیا، ایک چینل بولا 10 مر گئے، دوسرے نے ایک دم بول دیا 20 مر گئے، تیسرے نے بول دیا 30 مر گئے. تو وہ وہی چیز ہے کہ لوگوں کو دکھائے زیادہ کہ لوگ میرا چینل دیکھ لیں، ادروائز اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. 27 امنڈمنٹ زیادہ تر یہ ریاست چیزیں فلوٹ کرتی ہیں، اور وہ چیزیں اس لیے فلوٹ ہوتی ہے کہ لوگوں کا پلس دیکھیں. میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ فی الحال یہ وہ فلوٹیشن ہے، سامنے کچھ بھی نہیں ہے. سامنے کچھ آئے گا انشاءاللہ پھر بات ہوگی. احمد صاحب، قبائلی اعظم ایک بار پھر دہشت گرد تک پہنچ گئی ہے. ہر جگہ پر ہر ایجنسی میں کاپروں سے ڈرون حملے ہوتے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ اور ہر ایجنسی میں 11 جولائی سے خیبر میں ہے، باجوڑ میں ہے، ممبئی میں، اسی طرح کے ہر اضلاع میں. عوامی نیشنل پارٹی روز اول سے امن کا حامی ہے. ہم عوامی نیشنل پارٹی آئیڈیولوجیکلی بندوق کے خلاف ہیں، اور ہم آئین اور قانون کو ماننے والے ریاستی جمہوری لوگ ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ اس وطن میں یہی ماحول بنے کہ پورے وطن میں ریاست اور جمہوریت کا نظام ہو اور بندوق کا خوف اور ڈر نہ ہو. عوامی نیشنل پارٹی روز اول سے دہشت گرد کو دہشت گرد کہہ چکی ہے. عوامی نیشنل پارٹی روز اول سے اس جنگ میں ہر حد تک جا چکی ہے. پہلے جب یہ جنگ شروع تھا تب بھی ہم مار کھا رہے تھے، پھر جب یہ جنگ افغانستان پہ گیا پھر بھی ہم مار کھا رہے تھے، کیونکہ نظریہ یہ ہے. پھر یہ جنگ جب پاکستان میں آیا پھر بھی ہم نے مار کھائی. آج بھی یہ نظریہ ٹارگٹ ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست بس کر دے، یہ کھیل ختم کر دے. کھیل ہی کہیں گے، جو دکھ رہا ہے یہ کھیل ہے، یہ کھیل ختم کر دے اور پختونوں کے سر کا سودا بھی ختم کر دے. میرے خیال میں اگر ریاست آپریشن کا فیصلہ کرتی ہے، آپریشن اتنے بدنام ہو گئے ہیں کہ ایک بندہ آپریشن ماننے کو تیار نہیں. اگر ریاست جرگے کا فیصلہ کرتی ہے، جرگے اتنے بدنام ہو گئے کہ ایک بندہ جرگے کو ماننے کو تیار نہیں. لہٰذا جب ایک چیز پہ پورا قوم اتفاق کر چکا ہے اور نیشنل ایکشن پلان بن چکا ہے، اور اس نیشنل ایکشن پلان میں تمام تر سیاسی جماعتیں بھی تھیں اور دفاعی ادارے بھی بیٹھ کے اس قوم کو جب ایک پلان دے دیا، اس پلان پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ اور دوسرا یہ کہ سنجیدگی دکھائیں. اس پلان میں جنہوں نے 40,000 لوگوں کو لا کے یہاں پہ سیٹل کیا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہمارے ساتھ ریاستی ادارہ، بالخصوص جو ریاستی ادارے کا سپہ سالار ہے، وہ مذاق کر رہے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ میں ان کو ختم کروں گا، دوسری طرف ان کو کھلے راستے دے رہے ہیں. تو میں تو سمجھوں گا کہ دو نتیجے ہیں. یا تو پاکستان کا دفاعی ادارہ نااہل ہے، اور وہ اتنا نااہل ہے کہ وہ ہم لوگوں کا دفاع نہیں کر پا رہا. اور اگر وہ نااہل نہیں، وہ بھیا چاند ستاروں کا مالک ہے، وہ بھیا چار چار تارے کو مارا ہوتا ہے، مطلب اہل ہے نا جو اتنا بڑا ہے، تو پھر ملوث ہے. کیونکہ اگر ملوث نہ ہو، نہ اہل نہ ہو، تو پھر میرے اور آپ کی زمین پہ دہشت گردوں کے گھومنے کا کوئی اور جواز نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ڈرون مکانی کے لیکن مقامی لوگ جو ہے وہ ڈرون مکانی کے لیے تیار نہیں ہے. تو عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ کیا کوئی حل ہے اس طرح کہ وہ دہشت گردی بھی ختم ہو جائے؟ میری جان، ہم تو بندوق والے لوگ نہیں ہیں نا. میرے پاس حل یہ ہے کہ جو تنخواہ لے رہے میری حفاظت کے لیے، وہ تنخواہ حلال کرے اور میری حفاظت کرے. یہ میرے پاس حل ہے.
दूसरा, अगर आप कहते हैं कि मैं बंदूक उठाऊं तो मैं तो सॉरी, ये हल मेरे पास नहीं है, बल्कि खुले आम खड़े होके मैं ये कहूँगा कि जिसको हम तनख्वाह दे रहे हैं अपनी हिफाजत के लिए, वो मेरी हिफाजत कर ले। थैंक यू जी।